बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुल्क भर में गो इमरान को तहरीक शुरू करने का इंदिया दे दिया। इस मौके पर मुशीर इत्तलात सिंध का कहना था कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, वज़ीर आज़म NFC अवार्ड में सिंध को उसका हक दें। MQM पाकिस्तान के UC ऑफिस और PSP दफ्तर पर फायरिंग में एक ही ग्रुप मुलव्वस निकला। जाए वक़ुआ से मिलने वाले खोलों के फॉरेंसिक मुकम्मल। दोनों वाक़यात में एक ही असलहे से फायरिंग की गई। फायरिंग में SMG और 9mm असलहे का इस्तेमाल किया गया। MQM पाकिस्तान का कारकुनान की टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। आमिर खान कहते हैं MQM को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, कारकुनान को शहीद करने वाला कोई दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं होता। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बयान से मुकर गए। सिंध हुकूमत का तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा। मुतासरीन को 56 करोड़ रुपए देने से मुतालिक ऐलान महज अखबारी खबर है, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़। अदालत की दरख्वास्त गुजार को 28 फरवरी को जवाब जमा कराने की हिदायत। जबकि हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बल्दिया फैक्ट्री को 2011 में आग लगाई गई थी। 7 साल गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला। सिंध हुकूमत ने नौकरी दी, ना ही कोई मुतबादिल दिया गया। शायकीन क्रिकेट के इंतजार के लम्हात खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा मेला। इफ्तिताई तकरीब में यूरो कैरेबियन वोकल ग्रुप बोनी एम की परफॉर्मेंस। फवाद खान, पाकिस्तानी बैंड जुनून, आयमा बेग और शुजा हैदर समेत दीगर फनकारों का अपने फन का मुजाहरा। दुबई के सहरा में क्रिकेट के रंग। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर आमने सामने। दोनों टीम्स टकराव के लिए तैयार। कराची किंग्स अपना पहला मैच कल मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलेगी। स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब की जानिब से आज एक प्रेस ब्रीफिंग की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें वार किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत पे, और जहाँ तक ये भी कहा गया कि NFC अवार्ड जो है वो उसमें सिंध को सही उसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, सिंध को उसका हक़ नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा हुकूमत पे ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वफाकी हुकूमत ने स्टेट बैंक से तकरीबन 3 खरब रुपए के कर्ज़े लिए हैं, जो कि 70 साल तारीख़ में पाकिस्तान की कभी नहीं हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें कि हम पहले आपको मुर्तज़ा वहाब का वो बयान दिखाना चाहेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फिर अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, तो अब देखना ये होगा कि मुर्तज़ा वहाब का आज का जो बयान है उस हवाले से वफाकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, और इसीलिए आज मैंने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी आफ्ताब सिद्दीकी साहब को। आफ्ताब साहब, यानी ये ख़ास तौर पे जो बयान देखने में आया जिसमें वफाकी हुकूमत पे काफ़ी वार किए गए और ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत जो है ना वो सिंध को NFC अवार्ड में उसका सही हक़ नहीं अदा कर रही, और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 109 अरब रुपए जो वाजिबुल अदा हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से वो सिंध को नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से सिंध में कोई तरक्याती काम नहीं हो पा रहा है और जो मंसूबे हैं वो रुके हुए हैं। क्या कहते हैं सर आप? अच्छा, जब मिल रहे थे तरक्याती काम हो रहे थे? नहीं हो रहे थे, उस वक्त भी नहीं हो रहे थे। अच्छा, पहले तो हम NFC अवार्ड्स समझ लें है क्या। फेडरल गवर्नमेंट 57.5% चारों सूबों को अपनी बजट का NFC अवार्ड के तहत जो है ना पैसे देती है, जिसमें सिंध का जो हिस्सा बनता है 24.5%। ये परसेंटेज है, अमाउंट फिक्स नहीं होता, ये रेवेन्यू के ऊपर होता है। जितना रेवेन्यू होता है उस हिसाब से 24.5% मिलता है। अब ओवर एंड अबव जो ये लोग मांगते हैं, आपका K4 के ऊपर पैसे आए फेडरल गवर्नमेंट के 12.1 बिलियन आए, इन्होंने अपना एक साइड पैनी यूज़ नहीं किया।
اسی طرح باقی پروجیکٹس میں بھی یہی ہوا ہے. آپ گرین لائن کی ایگزامپل لے لیں. گرین لائن فیڈرل فنڈنگ پروجیکٹ تھا جس میں سے بسز اینڈ آپریٹر کی ذمہ داری سندھ گورنمنٹ کی تھی. تو یہ ذرا سا مرتضیٰ وہاب صاحب ذرا فیکٹس اینڈ فیگر تو صحیح لائیں. 3 ٹریلین روپیز کی بات کر رہے ہیں جو کہ انبلیویبل کوئی ہو نہیں سکتا. 70 سال کے آپ نے خود کہا کہ 70 سال اور 6 مہینے, تو 6 مہینے میں گیا کہاں؟ جبکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو الزام لگایا گیا الزام, یہ تو الزام ہے نا, 3 کھرب روپے کے قرضے وفاقی حکومت نے نہیں لیے اسٹیٹ بینک سے. نہیں لیے نا, لائیں نا ڈیٹا لائیں, ڈاکومنٹس لے کے آئیں. کہنا تو بہت آسان ہے 70 سال میں نہیں لیے تو 6 مہینے میں کہاں چلا جائے گا وہ پیسہ؟ جبکہ پی ٹی آئی کی کسی بھی ممبر کے اوپر کوئی ایلیگیشن, کوئی الزام, کوئی کسی قسم کا کرپشن کا الزام نہیں ہے, تو یہ پیسہ جائے گا کہاں؟ تو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے ہم بالکل سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, مگر سبجیکٹ ٹو کہ یہ کرپشن کی نظر نہیں ہونا چاہیے. کراچی, اچھا آپ این ایف سی پہ تو ہم ان کے ساتھ ہیں. جو این ایف سی ایوارڈ آتا ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ سندھ بجٹ میں آتا ہے, سندھ کے اپنا ریونیو بھی ہوتا ہے, 1200 ارب روپے کا بجٹ ہے. کراچی پہ کتنا یہ پیسہ لگا رہا ہے؟ کراچی ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے 92%. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کا سارا آپ کراچی پہ لگا دیں, پاپولیشن کے حساب سے, غربت کے حساب سے, مختلف چیزوں کے حساب سے یہ ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے. کراچی پہ تو لگ ہی نہیں رہا نا. پچھلے 11 سال میں آپ بتائیں سوائے چند فلائی اوورس کے, وہ بھی ابھی 2-3 سال میں بنے, اس کے علاوہ کہاں ہوا؟ پانی کا حالت خراب ہے, انفراسٹرکچر آپ کا خراب ہوا ہے, سیوریج کا کوئی پوچھنے والا نہیں, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ. اچھا ان کو صرف این ایف سی ایوارڈ یاد آتا ہے 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے. 18 امینڈمنٹ کا مطلب کیا تھا؟ امپاورمنٹ آف پروونسز اینڈ اسی طرح امپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹ. جو لوکل گورنمنٹ کے ہمارا میئر آج روتا پھر رہا ہے بیچارہ کہ اس کے پاس جو ہے کوئی اختیارات نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کے پاس لوکل گورنمنٹ ایکٹ بھی تو لائے نا ساتھ میں, پھر جی لائے نا, تو میجورٹی تھی ان کی لاسٹ تھا, انہوں نے اپنی اسمبلی سے پاس کرا لیا. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ میئر کے پاس ہے کیا؟ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہیں ہے, وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہے, اس کے پاس چند ایکوپمنٹ ہے اور وہ پابند ہو گیا ہے سپریم کورٹ کا, اور وہ ڈیمولیشن میں لگے ہوئے. اسی طرح ناصر حسین شاہ صاحب نے آج کہا ہے اس کے حوالے سے, بلدیہ کے حوالے سے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ, تو ان کا اسٹیٹمنٹ تو آپ سب کو ہی معلوم ہے. پچھلے 5 سال میں 5-6 دفعہ عمران خان صاحب کے شو میں آئے اور 4000 بسیز سے معاملہ شروع ہوا, اور 10 بسیز انہوں نے اس کراچی شہر کو دی ہیں پچھلے 11 سال کے اندر. تو ان کے اسٹیٹمنٹ تو مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں, سندھ پہ لگانا نہیں چاہتے. اور کراچی کو بھی سندھ بنا دیا ہے, سندھ کا پارٹ ہے, وہ ایک اربن ایک رورل ایریا ہے, مگر اب کراچی بھی جو ہے نا رورل ہی لگتا ہے. آپ جائیں کسی بھی جگہ کے کنٹری کے علاوہ آپ کو کچھ ملتا نہیں ہے. آج میں جنا ہاسپٹل گیا تھا کیونکہ اب وہ ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آنے کے بعد جو جنا ہاسپٹل ہم گئے, وہاں ڈاکٹر کی اسٹرائک تھی. یہاں پورے سندھ میں ینگ ڈاکٹر کی اسٹرائک ہو رہی ہے. کسی شہر میں ایک بچہ یا کوئی کسی کی ڈیتھ بھی ہوگی اس اسٹرائک کی وجہ سے. ان کے مسئلے تو حل کریں. ان کا مسئلہ کیا؟ ان کا صرف ایک ایشو, وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیلریز جو ہے پنجاب کے برابر کر دی جائے. این آئی سی وی ڈی کی سیلریز تو اب وفاق کے ہاتھ میں آنے کے بعد وفاق کو کرنی چاہیے نا سر. نہیں ابھی ہم نے ٹیک اوور نہیں کیا, ہینڈنگ اوور نہیں, ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا, ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور نہیں ہوئی ہے, ہمارے پاس کوئی پاور ابھی نہیں ہے. سر اب دوبارہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ قانون لایا جائے گا اور این آئی سی وی ڈی اور جنا ہاسپٹل کو جو ہے نا وہ دوبارہ سندھ حکومت اپنے پاس لے گی. یہ تو اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں گئے, میں اپیل کی ہے سپریم کورٹ کی رولنگ کو, اگر یہ اوور رول کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے کر لیں گے. اچھا آپ کو دوبارہ بھی اصل میں کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا سے ہم جو مرتضیٰ وہاب کا بیان تھا وہ آواز کے ساتھ نہیں سنا سکے تھے, تو ہم ایک دفعہ پھر چاہیں گے. جی ریڈی ہے؟ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو سنواتے ہیں وہ بیان بھی اور دکھاتے ہیں. یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا مجموعی قرضہ ہے جو کہ اس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا ہے, 3.8 کھرب روپے. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے معاشی ایکسپرٹ سے کہ پیسہ واپس کیسے ہوگا, یہ پیسہ خرچ کہاں ہو رہا ہے, یہ پیسہ جا. جی آفتاب صاحب, میرا خیال ہے مرتضیٰ وہاب صاحب کو زیرو کا کچھ ایشو ہے. 3 کھرب کا مطلب معلوم ہے 3000 ارب روپیہ, 3000 ارب روپیہ. سر کتنا لیا گیا؟ چلیں اگر 3000 ارب روپیہ نہیں لیا, جس نے کہا, مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹا نہیں معلوم ہے, مگر یہ میں سمجھتا ہوں اکانومی کو تو 3000 ارب کا سوال ہی نہیں ہوتا کہ کسی طرح یہ ڈاکومنٹس لے کے ہے نا. کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں این ایف سی سے 109 ارب بھی نہیں ملا. آپ لائیے ڈاکومنٹڈ پروف لائے. ناصر شاہ صاحب کی طرح نہیں کہ وہ ایک اخباری بیان تھا یا ایک ٹی وی کا بیان تھا جس کو سندھ گورنمنٹ نے کہا, جو آج انہوں نے سانے بلدیہ کے اوپر بیان دیا ہے. دیکھیں
سندھ گورنمنٹ کا جو ایشو ہے اب ان کو پہلی دفعہ صحیح معنوں میں اپوزیشن مل رہی ہے، سندھ اسمبلی میں بھی مل رہی ہے اور کراچی کے ایم این اے بھی جو ہے نا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس کا رائٹ ہے، جس کا حق بنتا ہے اس کے اوپر لگائے جائے. کراچی شہر کی صورتحال دیکھیں، بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کنٹینویٹڈ پانی لوگوں کو مل رہا ہے، بلیک واٹر. آج میں پی ایس 109 میں گیا ہوں، عورتیں رو رہی تھیں. ڈائریا یہاں پہ ہو رہا ہے، ٹائیفائڈ یہاں پہ بڑھ رہا ہے، ہیپیٹائٹس یہاں بڑھ رہا ہے، بیماریوں میں اضافہ ہو گیا، ہاسپٹل پہ لوڈ بڑھ گیا. اس کی وجہ پانی، سیوریج. واٹر بورڈ انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا، کیا کیا واٹر بورڈ کے ساتھ آج تک؟ واٹر بورڈ K4 کا منصوبہ دیکھ لیں، STP دیکھ لیں، واٹر بورڈ کا اپنا اسٹرکچر دیکھ لیں. ان کے جو ہیلتھ ورکر ہیں، 4000 ہیلتھ ورکر ہیں، 14000 میں سے واٹر بورڈ میں، جس میں سے 2000 آتے ہیں، 2000 آتے نہیں، گھونسلے بھر ہیں وہ سا. یہ اس کو مینج کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کراچی شہر کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، وہاں پہ صورتحال ابتر ہے اور کوئی سنوائی نہیں ہے. لوگ رو رہے ہیں، پریشان ہیں. انکروچمنٹ اپنی جگہ ہے. 55% آبادی جو ہے وہ کچی آبادی ہو گئی ہے. یہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی، کوئی سوچ سکتا ہے کتنا اتنا سب سے بڑا سٹی پاکستان کا اور دنیا میں 5ویں نمبر پہ، اور اس کی آبادی جو ہے 55% جو ہے وہ کچی آبادی ہے. وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ پچھلے 11 سال میں اور 30 سال میں آپ لوگوں نے کام کیا اس کے اوپر، مشیر اطلاعات اسٹرکچر ختم ہو گیا. مشیر اطلاعات سندھ کی جانب سے ایک اور الزام بھی دیکھنے میں آیا، وہ یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان میں میڈیا پہ قدغن لگایا گیا PTI کی حکومت کی جانب سے، اور اب سوشل میڈیا کی بھی آواز دبانے کی تیاری کی جا رہی ہے. یعنی اب جو پیمرا ہے اس کے اندر ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کو بھی لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو اب عوام کی جو آواز ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی دبا دی جائے گی. سر کیا کہیں گے آپ؟ فاسٹ اینڈ بیسٹ سورس آف انفارمیشن از سوشل میڈیا. اور سوشل ریگولیشنز تو آ رہی ہیں نا، اس کو ریگولیٹ تو کیا جائے گا، کرنا چاہیے. دیکھیں ہمیشہ سوشل میڈیا نے PTI کو سپورٹ کیا. اس وقت صورتحال بہت ڈیفرنٹ ہے. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، سیکٹرین پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، کچھ ان سیکٹرز میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں جتنا سوشل میڈیا ونگ پاکستان تحریک انصاف کا ایکٹیو رہا ہے، اور یوتھ کو موبلائز کرنے میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا، کسی اور جماعت نے شاید نہیں لیا ہے. اس وقت کچھ چیزیں پھر اب اس کو ریگولرائز کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ سیکٹرین پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی جو مس یوز ہو رہا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں پاکستان کی بقا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ ضروری ہے اور ریگولرائز کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیں تمیز کے دائرے میں ہمارے برابر ملک ہیں، وہاں پہ نہ واٹس ایپ چلتا ہے، نہ کچھ اور چلتا ہے، سکون ہے، امن ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تمیز کے دائرے میں ہونا چاہیے اور ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے ہر چیز کی نا، بے راہ روی نہیں ہونی چاہیے. یہ کچھ یوزز ایسے ہوئے ہیں جس کے اوپر پیمرا کے تحت جو ہے اس کو 1 سال یا 1.5 سال پہلے کی بات کریں تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف جس طرح کیمپین چلتی تھی PTI کی جانب سے سوشل میڈیا پہ جو کچھ چلایا جاتا تھا سر، دیکھیں سر وہ بھی تو کیمپین ہوتی تھی، وہ بھی یہی پاکستان تھا سر. اب نئے پاکستان میں سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی جائے گی؟ پابندی نہیں، میں نے 2 چیزیں کی، ریلیجیس اور سیکٹرین. یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے جو ہے نا یہ ریگولرائز کیا جائے گا یا اس کے اوپر آرڈیننس وہ آئے گا پیمرا کے تحت. جس طرح آپ کے چینلز ہیں نا، چینلز اب پراپر طریقے سے پیمرا کے تحت چلتے ہیں نا، تو سوشل میڈیا کو بھی بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہونا چاہیے نا اس میں. جبکہ سوشل میڈیا ہمیں بہت سپورٹ کرتا ہے اور ہمارا اسٹرانگ بھی ہے، تو ہم کیوں چاہیں گے؟ ہم تو صرف ڈسپلن چاہ رہے ہیں اس میں. اچھا، تو یعنی مطلب یہ جو کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دی جائے گی، پابندی وغیرہ کچھ نہیں ہو سکتا، بس ریگولیٹ کیا جائے گا سر لیکن اس کو، اور وہ بھی پیمرا کو ہی ڈیزالو کر کے اسی کی طرح کا ایک ادارہ بنا کے پیمرا کے انڈر میں یا اس سے ملتے جلتے ایک ادارے کے ریگولیٹری اتھارٹی کے انڈر میں TV کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو بھی دے دیا جائے گا. اچھا، ابھی آپ سے گفتگو چلتی رہے گی ناظرین. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہیں ممبر قومی اسمبلی آفتاب صدیقی صاحب. آفتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے UC آفس کے اوپر جو ہے نا ایک یعنی فائرنگ کا واقعہ ہوا، اس میں ایک کارکن جاں بحق ہوا متحدہ قومی موومنٹ کا. اس سے قبل PSP کے آفس پہ بھی فائرنگ ہوئی. اب یہ انکشاف ہوا ہے، جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں انیشیل، اس میں جب خول جو ہوتے ہیں ان کا فورنسک کرایا گیا ہے تو ان کی فورنسک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دراصل ایک ہی اسلحہ استعمال ہوا ہے PSP اور MQM کے آفیسز پر فائرنگ میں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون سا بیرونی ہاتھ ہے، کوئی تیسری قوت ہے، کون ہے جو کہ
دونوں آفیسز پہ فائرنگ ہوئی, ایک ہی طرح سے فائرنگ ہوئی, اسلحہ جو استعمال ہوا وہ بھی ایک ہی اسلحہ استعمال ہوا ہے سر. پہلے تو میں اس بات کی بڑی مذمت کرتا ہوں. علی رضا عابدی سے سلسلہ شروع ہوا, اس کے بعد یہ دونوں واقعات ہوا, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو ہماری فارن پالیسی میں بہت چینج آیا ہے, اور پاکستان کو جو انڈیا کی جو پالیسی تھی کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے, وہ کر دیا تھا اس نے. اس میں آپ دیکھیں کتنی بڑی چینج آئی ہے, چاہے سعودی عرب سے تعلقات ہوں, ہمارے قطر سے تعلقات ہوں, یو ای کے ساتھ ہوں, ٹرکی, ملیشیا, ایران, چائنا, ایک بڑا. تو اب اکنامکلی بھی اور ورلڈ وائڈ گلوبلی بھی پاکستان بہتر ہو رہا ہے. تو اب یہ چیزیں ہماری دشمنوں کو تو پسند نہیں آئیں گی, اور اس وقت انڈیا میں الیکشن بھی ہو رہا ہے, تو وہی مافیا, مودی مافیا کام کر رہا ہے. اور یہ جو تیسرا ہاتھ کہتے ہیں وہ یہی ہاتھ ہے جو اس وقت یہ ایکٹیو ہوا ہے, اور اسے ہمیں سب نے مل کے اور بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنی ایجنسیز کے ساتھ, جو ہمیں لا اینڈ آرڈر ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے, گورنمنٹ کو مل کے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور میں ایم کیو ایم کے جو ہوا اس میں بڑا ہمدردی مجھے, اور یہ ہونا نہیں چاہیے, اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. سر, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو جو پاکستان تحریک انصاف سے شکایات ہیں, اس میں سب سے بڑی جو شکایت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایم او یو سائن ہوا, میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اس میں جو نکات تھے ان میں سے کسی پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا جاتا. چاہے فواد چودھری کی یہاں پہ بہادر آباد آمد ہو, یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وفد جاتا ہے, وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کرتا ہے, یا صدر مملکت سے ملاقات ہوتی ہے, کیونکہ اب یہ ٹاسک دیا گیا ہے صدر مملکت عارف الوی کو کہ وہ جو ناراض پارٹیاں ان کو منائیں. لیکن سر, یہ شکایت جوں کی تو ہے کہ جو نکات ان میں موجود تھے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں, جس پہ کہ دونوں پارٹیز کی دستخطیں بھی ہیں, تو ان میں سے کوئی خاص اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. چاہے ایم کیو ایم کے آفیسز کھولنے کے حوالے سے ہو, چاہے مسنگ پرسنز کی بازیابی کے حوالے سے ہو. تو سر کیا کہتے ہیں, مطلب اگر اس طرح سے یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی, یا کیونکہ پبلکلی بڑے خلاف ایک دوسری پارٹیز کے خلاف بیان دیکھنے میں آتے ہیں, لیکن پھر سندھ میں سر کچھ اور حالات ہیں, وفاق میں آپ کی الحاق ہے ان سے, کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم کا اور پی ٹی آئی کا جو اسٹیک ہے کراچی میں, اور کراچی پیکج کے حوالے سے, اس پہ تو ہم متفق ہیں. اور کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے. ایم کیو ایم کے 4 نمائندے فیصل سرفرازی صاحب ہیں, خواجہ اظہار ہیں, قمر نوید صاحب ہیں, اور میئر کراچی بھی ہے. تو اس میں تو ہم دونوں کا اسٹیک ہے کراچی میں, اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. ٹرانسفارمیشن کمیٹی نے اپنی سفارشات جو ہے گورنر سندھ کو پیش کر دی ہیں. 24 نکاتی پروگرام ہے یہ, جس میں 13 پوائنٹ جو ہے ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہیں, اور 10 پوائنٹ جو ہے نا سیوریج اینڈ واٹر, اور ایک ماسٹر پلان ہے. لیکن جو مین جو شکایت ہے نا وہ اس حوالے سے ہے کہ ایم کیو ایم کے بند آفیسز جو ہیں, جو جائز بھی ہیں, وہ بھی نہیں کھولے جا رہے. اس کی بار بار یقین دہانی بھی کرائی جا رہی ہے. پھر یعنی جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا کوئی معاملہ حل نہیں کیا جا رہا. سر شکایات تو ہیں سر, بالکل کلیئر اسٹانس ہے پارٹی کا کہ جو جائز ان کے آفیسز ہیں وہ کھلنے چاہیے, اس کے اوپر میرا خیال ہے کام ہو رہا ہے. اور جو مسنگ پرسن کا ہے وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ابھی تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کام شروع ہوا ہے, کافی لوگوں نے اس پہ بات چیت کی ہے, تو آفیسز کا پہلے جلدی کام ہو جائے گا. مسنگ کے حوالے سے مجھے میرے پاس اتنا انفارمیشن نہیں ہے. جی. اچھا, ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں علی خورشیدی صاحب, جو کہ رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. السلام علیکم علی خورشیدی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. علی خورشیدی صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ہیلو جی, السلام علیکم, مجھے آواز نہیں آ رہی ہے جی. ہیلو جی, السلام علیکم علی خورشیدی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی ڈاکٹر پلان. ہیلو جی, علی خورشیدی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج احتجاج کیا گیا, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے پریس کلب پہ احتجاج ہوا, اور یہ کہا گیا کہ آج تک کوئی بھی جو یعنی آپ کے کارکنان جو شہید کیے گئے ہیں ان کا کوئی قاتل آج تک گرفتار نہیں ہوا. سر مطلب آپ کیا کہتے ہیں, یہ تمام شکایات آپ کو سندھ حکومت سے ہیں, اور خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کو, خاص طور پہ کراچی کو جس طرح سے اگنور کیا جا رہا ہے, کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ دیکھیں, آج کا جو پروٹیسٹ تھا ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے, وہ تواتر کے ساتھ جو ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے ہیں
ریسنٹ پاس کی میں بات کروں تو میلاد النبی کا ایک پروگرام ہوا ہمارا گلشن اقبال میں, اس پہ اٹیک ہوا. اس کے بعد علی رضا عابدی بھائی کی شہادت ہے, آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے موجود. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے 2 دن پہلے شکیل انصاری کی شہادت پہ تک پہنچ گیا. تو تواتر کے ساتھ یہ سلسلے چل رہے ہیں, ایم کیو ایم کے کارکنان کی شہادتیں ہو رہی ہیں اور رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یقیناً صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان تمام جو بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں, پہلی بات تو یہ ہونے نہیں چاہیے تھے اور یہ ہو گئے ہیں. جیسے علی رضا عابدی بھائی کی شہادت ہوئی تو اس پہ قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ, ایک جائز مطالبہ تھا متحدہ قوم پاکستان کی طرف سے. کوئی ایک عام شہری کی بھی شہادت ہوتی ہے, اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, تو اس پہ حکومت سے یہی ایکسپیکٹیشن لگائی جاتی ہے کہ وہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں, ان کو پکڑیں, ان کے سہولت کار کو پکڑیں, نہ صرف قاتلوں کو بلکہ ان کے سہولت کار کو پکڑیں. انفارچونیٹلی یہ ایک روایت رہی ہے سندھ حکومت کی, پیپلز پارٹی کی, جو کہ 11 سال سے اقتدار سنبھالے بیٹھی ہوئی ہے سندھ میں, کہ انہوں نے جو ہے ان تمام صورتحال پہ, خاص کر میں کراچی کی اگر میں بات کروں تو کراچی میں یہاں پہ خون کی ہولیاں بھی کھیلی گئی ہیں. یہاں پہ 5 سے 6 ہزار جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں. 2013 کے بعد سے جب کراچی آپریشن شروع ہوا تو ایک امن کی طرف ہم نے قدم بڑھایا. علی خورشیدی صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آج جو انکشاف ہوا ہے, جو ابتدائی انویسٹیگیشنز ہیں جن سے ہی پتہ چلا ہے کہ پاکستان زمین پارٹی کے آفس پہ جو حملہ ہوا اور آپ کے آفس پہ یعنی یو سی آفس پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو حملہ ہوا اس میں ایک ہی اسلحہ استعمال ہوا ہے جو فورنسک رپورٹ آئی ہے. سر تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تیسرا ہاتھ یا کوئی ایسی قوت ہے جو کہ کراچی کا امن خراب کرنا چاہتی ہے؟ سب کام ریاست کی اور حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں پر کراچی کا امن اتنی مشکلوں کے بعد, اتنے سالوں کے بعد قائم ہوا تو کون لوگ ہیں, کون اشخاص ہیں, کون گروپس ہیں جو اس کراچی کے امن جو ان کو کھٹک رہا ہے, یہ بات ریاستی اداروں کو جاننے کی ضرورت ہے, یہاں کی صوبائی حکومت کو جاننے کی ضرورت ہے, اور ٹو سم ایکسٹینٹ وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ کون لوگ ہیں جو کراچی کے امن کو دوبارہ خراب کرنا چاہ رہے ہیں, دوبارہ سبوتاج کرنا چاہ رہے ہیں. کراچی میں بہت سالوں بعد امن آیا ہے اور یہ سب کے لیے, کراچی کا امن ہم سب کے لیے عزیز ہے. بالکل میں اگر ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو سب سے بڑی بینیفیشری ایم کیو ایم پاکستان ہے کراچی کے امن کو لے کر. تو جن لوگوں نے یہ امن قائم کیا, جن کی کاوشوں سے یہ امن قائم ہوا, یہ ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ اس طرح کی کے واقعات جس میں ہمارے یو سی ہوتا ہے, ہمارے رہنماؤں کو اٹیک کیا جاتا ہے, ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کو شہید کیا جاتا ہے, تو یہ سارے سلسلے کی کو پراپر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی جو خورشیدی صاحب آگے کا کوئی لائے عمل طے کیا گیا ہے کہ اب کیا اسٹیپس لیے جائیں گے, کیا کیا جائے گا؟ ان کا جس کا کام صرف اور صرف کرپشن کرنا ہے, ان کا کام لوٹ کھسوٹ کرنا ہے, ان کا کام کراچی کی معاشی حالات کو دیکھ لیں, یہ تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے نا, آپ معاشی حالات کو دیکھ لیں, معاشرتی حالات کو دیکھ لیں. کراچی جو ہے وہ تواتر کے ساتھ جو ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے, ڈکلائن کی پوزیشن پہ آ گیا ہے. علی خورشیدی صاحب آگے کا کوئی لائے عمل طے کیا گیا ہے کہ آگے مزید احتجاج کیا جائے گا, کوئی اسٹیپس لیے جائیں گے؟ میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ ہیلو علی خورشیدی صاحب, آگے کا کوئی لائے عمل طے کیا گیا ہے کہ اب آگے مزید احتجاج کیا جائے گا, سندھ حکومت کی توجہ کیسے دلائی جائے گی, کیا کیا جائے گا؟ مرکزی قیادت کی طرف سے یہ بات باور کروائی گئی, سندھ حکومت کو انتباہ کیا گیا, متنبہ کیا گیا کہ آپ اپنا قبلہ درست کیجئے. انفارچونیٹلی یہ کام سندھ حکومت کا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے, وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے, جو بھی ہے اس کے پیچھے کار فرما, ان کو ایکسپوز کرے, ان کو عوام کے سامنے لائے, ان کے سہولت کاروں کو سامنے لائے کہ کون ہے, کون گروپ ہے, کون سے اشخاص ہیں, کون سی جماعت ہے, کون سے لوگ ہیں جو اس کراچی کے امن کو سیبوتاج کرنا چاہتے ہیں. یہ کام پرائم ریسپانسبلٹی میں دوبارہ دہراؤں گا صوبائی حکومت کی ہے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہے. اور رہی بات آج ہمارا جو پروٹیسٹ تھا وہ اسی سلسلے کی کڑی تھا کہ یہاں پر کہا گیا کہ علی رضا عابدی بھائی کی شہادت ہوئی, کہا گیا کہ جی ہم قاتلوں کو جو ہے وہ پکڑیں گے. مہینہ 2 مہینہ گزر گئے ہیں, آپ کے سامنے سچویشن, پھر ایک اور نیا واقعہ ہو گیا شکیل انصاری کا. تو یہ سلسلے صوبائی حکومت کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے. ہزاروں ارب روپے کے بجٹ لے کے ان کی کارکردگی یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں اور یہاں پہ قاتل پکڑے نہیں جاتے, یہاں پہ ان کے سہولت کار پکڑے نہیں جاتے. تو متنبع کرنا تھا
ان کو بتانا تھا کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں، ورنہ آپشنز اوپن ہیں، ہم عوام کے پاس جائیں گے. آج ہمارا احتجاج جو تھا وہ اسی سلسلے کی کڑی تھا کہ جب یہاں پر صورتحال نہیں کنٹرول میں ہوگی تو بہرحال کہیں نہ کہیں تو نظریں جائیں گی. پھر وفاق پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی جائے گی کہ بھائی انٹروین کریں. یہاں بہت سارے معاملات ہیں. 11 سال سے یہاں پر ایک کرپٹ نااہل حکومت براجمان ہے، زبردستی کی رولر سندھ سے الیکٹ ہو کے ابن سندھ کو رول کرتے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے شہر کراچی کے لیے، اربن سندھ کے لیے، اور اس کے لیے جہاں جہاں ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے، ان کی کارکردگی کی، ان کی تمام، مطلب میں کون سے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، کون سے ہم پورشن کی بات کریں کہ اس میں انہوں نے کوئی اچھی کارکردگی دکھائی ہو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ علی خورشید صاحب، آپ نے جوائن کیا. ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جس طرح کا آج احتجاج کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ باقی آپشنز بھی کھلے ہیں. ہو سکتا ہے اگر ایم کیو ایم پاکستان کو عوام کے پاس جانا پڑا تو عوام کے پاس بھی جائیں گے، لیکن سندھ حکومت پہ شدید تنقید کی گئی ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف آفتاب صدیقی صاحب. سر اب تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ثانیہ ہے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے حوالے سے. 2011 میں یہ واقعہ ہوا، 7 سال تقریباً گزر چکے ہیں. اب تک نہ تو لواحقین کو انصاف ملا ہے، نہ کمپنسیشن کی رقم ملی ہے، اور اب ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف سے یہ بھی بیان دیکھنے میں آیا ہے، بلکہ جو کورٹ میں جو بیان جمع کرایا گیا ہے، جو جواب جمع کرایا گیا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی جو 56 کروڑ روپے ادا کرنے کا اعلان تھا وہ محض اخباری خبر تھی. سر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا اس پہ کوئی ایکشن لے گی، یا اب ظاہر سی بات ہے عوام آپ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا کوئی ریلیف دیا جائے گا، کوئی کمپنسیشن؟ ٹھیک ہے پچھلی حکومت نے اگر نہیں بھی کیا تو کیا یہ کنسیڈر کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ اچھا، یہ ایم کیو ایم کے ریپرزنٹیٹیو خورشید صاحب بات کر رہے تھے، اسی حوالے سے میں تھوڑا سا ایک ایڈ کروں کہ ہمارے سٹنگ ایم پی اے رمضان گھانچی، جن کا جو میرے ساتھ ہیں، ان کے پاؤں پہ گولی ماری گئی اور آج تک وہ مارنے والا اریسٹ نہیں ہوا، اس نے بیل بھی کرا لی، وہ گھومتا پھرتا ہے. تو سندھ گورنمنٹ کی تو یہ صورتحال ہے. ناصر حسین شاہ صاحب کے تو اسٹیٹمنٹ پہ تو ہم بالکل سنجیدہ لیتے ہی نہیں ہیں. جو انہوں نے کراچی شہر کے ساتھ ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر کیا ہے تو اس کے بعد تو کوئی بھی ان کو سنجیدہ نہیں لیتا ہے. ہاں، جہاں تک تعلق ہے ثانیہ بلدیہ کی، یہ ایک بہت ہی المناک ثانیہ تھا، اور یہ ایک اور روایت پڑ گئی ہے جے آئی ٹی کی. جے آئی ٹی بنتی ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ آتی ہے، وہ ساتھ خانے کی نظر ہو جاتی ہے. کس کس کی جے آئی ٹی نہیں بنی ہے؟ ڈاکٹر عاصم کی اٹھائیں، زہر بلوچ کی اٹھائیں، ہر ایک کی جے آئی ٹی بن رہی ہے. اس جے آئی ٹی کا کوئی بھی اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا. اب 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبائی معاملہ ہے، لا اینڈ آرڈر. ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو فیڈرل گورنمنٹ اپنے سب سے پہلے ایم پی اے کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کے جس نے گولی چلائی تھی اس کو اریسٹ کرواتی ہے، کچھ بھی کرتی. تو 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ خالصاً صوبائی معاملہ ہے، اس میں انٹرفیئر نہیں کیا جا سکتا، اور سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور جوڈیشری کو بھی دیکھنا ہے. جماعتوں کی جانب سے، خاص طور پہ جماعت اسلامی کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ باقاعدہ سپورٹ کر رہی ہے، یا پشت پناہی کر رہی ہے، یا تحفظ فراہم کر رہی ہے. مطلب سر اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے پیچھے تھے ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. ان کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے جو لواحقین ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ جماعت اسلامی کی جانب سے، جماعت اسلامی کراچی کے امیر کی جانب سے، حافظ نعیم صاحب کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے. یہ سیاسی بیان ہے ان کا. ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارا تعلق بھی نہیں ہے. ہم فیڈرل میں بیٹھے ہیں، 6 مہینے میں آئے ہوئے ہوئے. سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. نہیں، دیکھیں اتحادی ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. ایم کیو ہمارا اتحادی ہے. کراچی میں ہمارے اسٹیک اگر کسی کا تو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا ہے، جماعت اسلامی کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. یہ زبانی جمع خرچ ہے اور سیاسی بیانات ہیں، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے ہم. اچھا، تو سر ان کی جو یہ ضروری ہے کہ لواحقین کے لیے جو جرمنی سے امداد آئی تھی، جو سنا ہے کہ $5.5 ملین کا اماؤنٹ تھا، ایک بڑا ہینسم اماؤنٹ تھا، اس کو انہوں نے سی سی میں رکھ دیا وہاں سے جو 2% کے اوپر. تو وہ غلط ہے. اگر یہ ایسا ہوا ہے تو یہ بہت ہی اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو ایک دو دن میں میں نے بھی آج یہ پڑھا ہے تو میں ڈیٹا یہ نکالوں گا کہ یہ کہاں گیا پیسہ، یا واقعی آیا
کیونکہ irrelevant بات نہیں کرنا چاہتا جس کا ثبوت نہ ہو. تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ ٹائم ہم اس پہ ڈسکس کر سکیں گے. اچھا سر، ویسے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپ کی علاقی جماعت، مطلب علاق میں آپ سے آپ کی جو ہے نا اتحادی جماعت ہے، لیکن کراچی میں جو کام کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں چمکتا دمکتا کراچی کیمپین کی، جو کہ خالصتاً پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین ہے، سر تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جب آپ کی اتحادی جماعت بھی ہے اور آپ دونوں کا اسٹیک کراچی کے حوالے سے ہے تو مل کے کوئی اسٹریٹجی بنا لی جائے اور اس قسم کی کوئی کیمپین آپ یعنی پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایک کمبائنڈ اسٹریٹجی کے ساتھ چلے تاکہ شہر کی بہتری ہو سکے؟ پولیٹیکل اسٹیک دونوں پارٹیز کے الگ الگ ہے. پاور ان کے پاس میئر ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، پاور ان کے پاس ہے نہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، اصل جو یہاں کا غاصب ہے وہ ہے سندھ گورنمنٹ. اور ہمارے حقوق جو ہیں چاہے کراچی شہر کو ہوں چاہے سندھ کے، اس کے اوپر قبضہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. اب چمکتا دمکتا کراچی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ سندھ گورنمنٹ کچھ کر نہیں پا رہی، میئر کے پاس پاورز نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. تو ہم نے پی ٹی آئی نے اپنی مدد آپ کے تحت چمکتا دمکتا کراچی کی مہم شروع کی، جس میں ہم 100 آر او پلانٹ لگا رہے ہیں، کیونکہ پانی کی تو شارٹیج بے انتہا ہے کراچی میں. آر او پلانٹ کا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرنکیبل واٹر جو آپ کو نیسلے کا اور ایکوافن کا ملتا ہے، سیم واٹر آپ کو ملے گا، ہمیں لوگوں کو ملے گا پینے کا پانی بوٹل میں 19 لیٹر کی بوٹل میں ہم دیں گے. اس سے بیماریوں میں کمی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صفائی مہم شروع کی ہے، کیونکہ اس وقت پورا شہر کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. صفائی مہم شروع کی ہے، مختلف علاقوں میں ہم نے اپنے ہی ورکر ہائر کیے ہیں. ہمارے پاس ٹریکٹر ٹرالیز اور چھوٹے چھوٹے ہم نے اکوپمنٹ لیے ہیں. اب ہم سب نے مل کے، جس میں پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، احباب ہیں، سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. تو چمکتا دمکتا کراچی اپنی یہ کیمپین شروع ہوئی ہے. ہر ہفتے ایک ہفتہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں ہم لگا رہے ہیں. میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں تو ویسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن سے پہلے بھی کرتا تھا، اور آج بھی ہم کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. اور یہ چمکتا دمکتا کراچی اپنی جگہ، مطلب یہ تو ایک تھیم نظر آ رہی ہے نا کہ کراچی کی جتنے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ تمام مل کے کام کر رہے ہیں. سر، فکسڈ کے بانی عالمگیر خان جو کہ آپ کے قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اور آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سر انہوں نے جو سی ایم ہاؤس کے گیٹ پہ جو گٹر کا پانی پھینکا ہے یا کچرا پھینکا ہے، سر پارٹی پہ مطلب پارٹی کی جانب سے اس معاملے پہ کیا موقف ہے سر؟ اچھا دیکھیں، یہ فرسٹریشن میں کہ وہ کچھ پرفارم نہیں کر پا رہے، کر تو رہے ہیں وہ بھی جیسے چمکتا دمکتا کر، فرسٹریشن میں کی انتہا پہ پہنچنے کے بعد، مگر پارٹی پالیسی نہیں ہے. پارٹی پالیسی نہیں ہے. ایک پارٹی پالیسی میں ہو کے ڈسپلن میں سارے لوگ چلتے ہیں، اس طرح نہیں نظر آتے. عالمگیر خان اپنے ایفرٹس یا اپنا پروٹیسٹ یا اپنی چیزیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پارٹی کی جانب سے اس طریقے کا موقف نہیں اختیار کیا جاتا. میں نے بلند اقبال آپ کو بتایا نا، یہ فرسٹریشن کی انتہا ہے. کون چاہے گا کہ سی ایم ہاؤس کے اوپر جا کے یہ پانی پھینکے؟ کوئی نہیں چاہے گا. فرسٹریشن ہے، مگر آبویسلی پارٹی پالیسی میرے خیال ہے نہیں ہوگی. یہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہماری، مگر میں یہ سمجھتا ہوں. سر آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے پی ایس ایل کے حوالے سے؟ پی ایس ایل 4 جو ہے وہ دبئی میں اس کا انعقاد ہوا، دبئی کے صحرا میں. جو رنگ جمع جس طرح سے پرفارمنسز ہوئیں، مختلف رنگین پرفارمنس ہمیں دیکھنے میں ملی، اور خاص طور پہ اب جو ہے اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندر کا میچ جو ہے نا وہ بھی جاری. اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، آئیے آپ کو ایک چھوٹا سا پیکج دکھاتے ہیں پی ایس ایل 4 کے حوالے سے، اس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی تو ناظرین، پی ایس ایل کا یہ میلہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، افتتاحی تقریب بڑی کامیاب گئی، اور اس کے بعد اب پہلا میچ جو ہے وہ بھی کھیلا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کنگز اپنا پہلا میچ کل ملتان سلطانز کے خلاف کھیلے گی. اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس اینالسٹ ہیں اور فائنل کاؤنٹ ڈاؤن کے ہوسٹ ہیں ہمارے ساتھ عامر خان، جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے. جی السلام علیکم عامر خان، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی میں ٹھیک ہوں. عامر خان صاحب بتائیے گا کہ پی ایس ایل کا مارکا جو ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے،
میدان سج گئے ہیں اور خاص طور پہ افتتاحی تقریب ہوئی، کیا کہتے ہیں آپ PSL4 کے حوالے سے؟ جی کرکٹ کی رونقیں واپس آ گئی ڈاکٹر صاحب، اور سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ PSL جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہوگا. 8 میچز پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں. بہت بڑی ہائپ ہے اس وقت. تمام لوگ جو ہے PSL میں انوالو ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور جتنے بھی تماشائی ہیں ان کا ایک ہجوم ہے. اور کرکٹ PSL 4th ایڈیشن کا جو آغاز ہوا ہے وہ بہت ہی اچھی طرح سے ہوا ہے، اور اس میں تمام ٹیمیں جو ہیں 6 ٹیم ملتان سلطان بھی شامل ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ کے ریوائول کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے. سر کون سی ٹیم کو فیوریٹ دیکھ رہے ہیں آپ PSL4 میں؟ ویسے تو ٹیمیں تمام ہی اچھی ہیں، لیکن جہاں تک سمجھتا ہوں ملتان سلطان کی ٹیم میں کوئی شاہد آفریدی جو ہیں ملتان سلطان میں شامل ہو گئے ہیں. شعیب ملک بھی ہیں، شعیب ملک کی کیپٹنسی کو بہت لوگ جو ہے نا اس کو سراہتے ہیں. اور عامر خان صاحب، کراچی کنگز یا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ گلیڈیٹر تو میری فیوریٹ ٹیم ہے. کوئٹہ گلیڈیٹر ندیم عمر صاحب کی ٹیم ہے، اور دوسری بات ہے کوئٹہ گلیڈیٹر میں احمد شہزاد، عمر اکمل اور سرفراز احمد جو پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہیں وہ بھی ہیں اس میں. تو اس لیے کوئٹہ گلیڈیٹر کی ٹیم بہت سٹرونگ ہے، اور کوئٹہ گلیڈیٹر بہت ٹف ٹائم دے گی تمام ٹیمز کو. اور پشاور زلمی کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے، اور اسلام آباد یونائٹڈ بھی کافی سٹرونگ سائڈ ہے. بہت شکریہ عامر خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور جی آفتاب صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں بس آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فکسڈ کے لوگوں نے جو کام کیا فرسٹریشن میں، ان کی تو FIR فوراً کٹ گئی اور اریسٹ بھی ہو گئے. میرے MPA کے اوپر جس نے گولی چلائی وہ آج تک اریسٹ نہیں ہوا. یہ ڈبل رول، ڈبل کریکٹر، ڈیول کریکٹر سندھ گورنمنٹ کا ہے. یہ قابل مذمت ہے یہ چیز. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، پروگرام میں اپنا وقت دیا. ناظرین، آج جو ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم تمام ٹاپکس ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور اس پہ آپ کو ہم اپڈیٹ بھی کرتے چلیں کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.